औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मियत हाकज़ा लिअन्नहा मबनियतुल अवाखिर। फ़ायदा हम पढ़ रहे हैं 82 नंबर उन्वान का, मसला नंबर 82। फ़ायदतुन सुम्मियत हाकज़ा लिअन्नहा मबनियतुल अवाखिर अलल फ़तह कल माज़ी इला आखिरी। हम ख़बर इन्ना और अख़वात इन्ना को पढ़ते पढ़ते जिन्हें हुरूफ़ मुशब्बह या हुरूफ़ मुशब्बह बिलफ़ेल कहते हैं, उनके मानी तक पहुँचे थे। दर्स का टाइम ख़त्म हो गया था। आज दर्स का आगाज़ कर रहे हैं ज़रा सा पिछली कुछ सतूर से मिलाते हुए। ये हेडिंग, ये दर्स नंबर 13 इन्ना और उसके अख़वात के बारे में। इनको हुरूफ़ मुशब्बह बिलफ़ेल कहते हैं। ये 6 हैं: इन्ना, अन्ना, कान्ना, लाकिन्ना, लैता और लअल्ला। मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं, जैसे ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैदुन आलिमुन। मुब्तदा को अपना इस्म बनाते हैं और कर देते हैं ज़ैदन, ठीक है, और ख़बर, उसकी ख़बर मरफू की सूरत में बाकी रहती है। मुब्तदा और ख़बर में दाखिल होते हैं, मुब्तदा को अपना इस्म बना करके मंसूब करते हैं और ख़बर को जो है वो मरफू करते हैं। ख़बर तो पहले ही मरफू थी, मगर अभी सबब रफ़ जो है वो बताया जाएगा, क्योंकि इन्ना की ख़बर इस वजह से। ज़ैदुन आलिमुन के लिए पूछा जाए क्यों मरफू है, तो आप कहेंगे मुब्तदा की ख़बर है ये, ज़ैदुन मुब्तदा आलिमुन ख़बर। लेकिन इन्ना ज़ैदन आलिमुन को जब पूछा जाए तो क्या जवाब दिया जाएगा आपकी तरफ से? ज़ैदन इसमें इन्ना इसलिए मंसूब है और आलिमुन जो है वो ख़बर इन्ना इसलिए मरफू है। इन अफ़ाल को, इन अस्मा को फ़ेल से मुशाबे क्यों कहते हैं, हुरूफ़ मुशब्बह बिलफ़ेल क्यों कहते हैं? इसकी 2-3 वजह हैं। पहली बात तो यह है कि ये मबनीउल अवाखिर हैं। मबनी बरफ़त, जैसे माजी मबनी बरफ़त होता है, फ़आला, ज़रबा, क़तला, इफ्तताहा, ठीक है, करोमा, अकरमा, वैसे ही ये भी है, मबनीउल अवाखिर है, मबनी बरफ़त है। इसका आखिरी जो है मबनी बरफ़त होता है। इन्ना, अन्ना, कान्ना, देखा आपने। और दूसरी बात यह है कि ये 3 हरफ़ी या उससे ज़्यादा हैं, 2 हरफ़ी नहीं है। हुरूफ आमतौर पे 2 हर्फ होते हैं, मगर ये जैसे मिन, फ़ी है ना, बे, अलिफ, जीम, लाम, वाव, सुम्मा, 2 हरफ़ी आमतौर पर होते हैं, मगर ये 3 हरफ़ी या उससे ज़्यादा होते हैं माजी वो मुज़ारे के तरीके से। और फ़साइदन यानी ज़्यादा, 3 हर्फ है या उससे ज़्यादा है बेबख्शीद। और इसलिए भी कि इन सब में माना पाया जाता है फ़ेल का, माना फ़ेल का पाया जाता है, इसलिए मुशब्बह बिलफ़ेल कहलाते हैं, हुरूफ़ मुशब्बह बिलफ़ेल। अल-मुशब्बह तो सही लफ्ज़ है, हम लोग जल्दी में कहते हैं हुरूफ़ मुशब्बह बिलफ़ेल, वरना असल में मुशब्बह तो बिलफ़ेल है। खूब, अब जब माना फ़ेल का पाया जाता है तो क्या क्या माना पाया जाता है? आप लोग जल्दी जल्दी अपनी किताब पे हाशिया बनाइएगा, इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ, इसीलिए कहता हूँ प्रिंट सबके पास रहना चाहिए। अल इल्मु वहशियुन क़य्यदूहु बिल क़लम। इल्म वहशी है, उससे कलम के ज़रिए कैदी बना लो, वरना उड़ जाएगा, परिंदा है, उड़ जाएगा, रुकेगा नहीं। तो इसका माना क्या है? इन्ना और अन्ना का माना ताकीद का, यानी अक्कतो। इन्ना और अन्ना का क्या माना? अक्कतो। इन्ना ज़ैदन, देखिए ज़ैदुन आलिमुन में और इन्ना ज़ैदन आलिमुन में क्या फ़र्क है? यही फ़र्क तो है। ज़ैदुन आलिम में भी आप खबर दे रहे हैं ज़ैद आलिम है, और इन्ना ज़ैदन आलिमुन में, मगर फ़र्क यह है कि इन्ना ज़ैदन आलिमुन में आप असल में ये कहना चाह रहे हैं अक्कतो ज़ैदन आलिम। मैं ताकीद से कहता हूँ, ताकीद करता हूँ कि ज़ैद आलिम है, ठीक है। उसके बाद कान्ना में तशबीह का माना है। कान्ना ज़ैदन असदुन, आपने कहा ज़ैदन असदुन, अब उस पर ज़ैदुन असदुन मुब्तदा खबर अगर आपने बनाया
تو معنی وہ آ نہیں پائے گا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. تو آپ نے کہا کأن زیدن اسدن، کأن کا معنی ہو جائے گا شبہتو زیدن اسدن، میں شباہت دیتا ہوں زید کو اسد سے، میں تشبیہ دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ زید اسد ہے. شبہتو. لیکن استدراک کا معنی رکھتا ہے. استدراک کیا ہے؟ استدراک کہتے ہیں جبران مفاد کو، جو چھوٹ گیا اس کو درک کرنے کو کہتے ہیں. استدراک باب استفعال سے بنا طلب درک. طلب درک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز چھوٹی ہوئی ہے، جو چیز پورے طور سے سمجھ میں نہیں آ سکی ہے، اس کو سمجھایا جائے. یعنی طلب درک ہے واقع و حقیقت اور رفع توہم از مخاطب. رفع توہم از مخاطب. جب ہم نے لکھا کہ زیدن عالمن، میں نے لکھا زیدن عالمن. جب زیدن عالمن لکھا گیا تو آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ آپ کو سمجھ میں آیا کہ زید عالم ہے، اور عالم عام طور پہ صالح ہوتے ہیں، تو یہ وصالحن بھی ہوگا. وصالحن، زیدن عالمن وصالحن. لیکن میں نے کیا کیا؟ آپ کے توہم کو دور کیا. میں نے کہا صالح نہیں، چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ عالم ہے تو متقی ہے، عالم ہے تو صالح ہے. لیکن اصل میں لیکنہ شریرون. کیا ہے؟ لیکنہ شریرون. سمجھ میں آ رہا نہیں سمجھ میں آ رہا؟ لیکنہ شریرون. یہ مت سمجھیے گا کہ زید عالم ہے اگر تو متقی بھی ہے، عالم ہے تو صالح بھی ہے. نہیں، آپ کو جو توہم ہو رہا ہے کہ عام طور پہ علماء کی صفت یہ ہے کہ وہ صالح ہوں تو صالح ہوگا. صالح نہیں، عالم تو ہے، پڑھا لکھا تو ہے، مگر شریرون. تو یہ توہم جو تھا بے بخشید مخاطب کے ذہن میں کہ صالح بھی ہوگا، اس توہم کو کس کے ذریعے سے دور کیا گیا؟ احسنتم لیکنہ شریرون. عالم تو ہے مگر ہاں شریر بھی. آپ لوگوں نے بتایا بھی صحیح اور لکھا بھی صحیح، ماشاءاللہ. خوب. آئیے چوتھا لفظ کیا ہے؟ اب میں سمجھتا ہوں استدراک کا مفہوم سب کے لیے واضح ہو گیا ہوگا. ہاں، اعراب تو تبدیل کرے گا ہی، کیونکہ لیکنہ ہو جو ہے وہ محلاً منصوب ہے، چونکہ مبنی ہے لہذا اس کا اعراب ظاہر تو ہوگا نہیں. محلاً منصوب لیکنہ کے اسم ہونے کی وجہ سے، اور شریرن اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. یا ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ لیکنہ کو اس میں ظاہر پہ لے آئیے، فرض کی پہلے کوئی بھی جملہ ہو کی جگہ کوئی اسم رکھ دی، اس میں ظاہر زید رکھ دی، لیکنہ کی جگہ لیکنہ زیدن فاضلن کہہ دیجئے. ٹھیک ہے. سب کے سب جاہل ہیں لیکن زید فاضل ہے، عالم ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ لیکنہ زیدن عالمن. تو لیکنہ کا اعراب وہی ہوگا. اعراب تو ظاہر سب کا ایک ہی رہے گا، اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع. اس کے بعد لیتا کے معنی تمنی کے ہیں. اتمنی، لیتا یعنی اتمنی. لیتا کا کیا معنی ہوا؟ اتمنی، میں تمنا کرتا ہوں. کاش کے، اردو میں ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں کاش. اب یہ تمنا دو طریقے کی ہوتی ہے. کوئی تمنا وہ ہوتی ہے جو وہ پوری ہو سکتی ہے، خواہش انسان کی. کوئی خواہش اور تمنا وہ ہے جو پوری ہونے والی نہیں، ممکن نہیں ہے. نہیں تو واو سے تو معنی بدل جاتا نا، واو سے نہیں ہوتا. استدراک کا معنی نہیں ہوتا اور حسن نہیں آتا کلام میں. اگر آپ یہ بولیں کہ زیدن عالم و شریرن،
تو وہ بات نہیں آتی ہے، عالم اور شریر ہے، وہ بلاغت کے خلاف ہے، کیونکہ سامنے والا جو ہے وہ عالم کہنے سے سمجھ چکا ہے کہ وہ صالح بھی ہے، تو اب استدراک کرنا ہے. استدراک کا مفہوم واو سے نہیں آتا، واو سے عطف کا مفہوم آتا ہے. استدراک کا مفہوم جو ہے وہ لاکنہ سے آتا ہے. بات تو پہنچ جائے گی، مگر وہ حسن جو بلاغت کا ہے وہ نہیں آ پائے گا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، لیتا تمنی، لیتا تمنی کے لیے آتا ہے، جیسے لیتا الشباب یعودنا، لیتا الشباب یعودنا فاخبرہ ما فعل بنا الشیب. اس طریقے ایک شعر ہے کچھ کہ کاش کہ جوانی پلٹ کے آتی تو میں اسے بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا. بڑھاپے میں درد ہے انسان کو، جوانی میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، عبادتیں کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، پڑھائی لکھائی کر سکتا ہے، ترقی کی راہوں کو ہموار کر سکتا ہے. لیکن جب بڑھاپا آ جاتا ہے نا 40+ کے بعد، پھر انسان دھیرے دھیرے ڈل ہونے لگتا ہے. اور جو اس جوانی میں ذہن میں گنجائش ہوتی ہے باتوں کو اڈاپٹ کرنے کی، تو زیادہ سے زیادہ انسان جو ہے. میری آواز رک گئی؟ میرے خیال سے باقی لوگوں تک تو آواز پہنچ رہی ہے. ہاں خوب، ہاں ٹھیک ہے. چلیے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جوانی، خیر اس کی وضاحت کا وقت نہیں ہے، بڑی عجیب عجیب چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں، بڑی خوبصورت باتیں اور درس لینے والی. تو لیت الشباب یعودنا، کاش کہ جوانی پلٹ کے آتی تو ہم اسے بتاتے کہ ہمارے ساتھ پیری نے کیا کیا. تو کیا جوانی پلٹ کے آنے والی چیز ہے؟ نہیں. تو اس لیے یہ خواہش ہے مگر ناممکن ہے. دوسری تمنا، لیت الجاہل عالمون، کاش کہ جاہل عالم ہو جاتا. کئی بار ہم لوگ کہتے ہیں کاش کہ ہماری قوم میں بیداری آ جاتی، کاش کہ میرا مجمع سمجھ جاتا. تو کیا پاسبل نہیں ہے یہ کہ جاہل عالم ہو جائے؟ بھائی پڑھے گا عالم ہو جائے گا. تو یہاں بھی لیتا ہے، تمنا ہے، مگر وہ تمنا ہے کہ جو پوری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، بے بخشید. خوب. اس کے بعد لعل ہے. لعل بھی خواہش کے لیے آتا ہے، مگر کس طرح کی؟ ترجی، امید کے معنی میں. اب یہ دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے. کبھی جو ہے اچھی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی خراب چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو خراب چیز کے لیے استعمال ہو اللہ کہ ایسا ہو جاتا، امید ہے کیسا، تو وہاں پر جو ہے وہ اشفاق کہتے ہیں. اشفاق یعنی شفقت سے بنا ہے. انسان ترس کھا کے شفقت میں، محبت میں کہتا ہے کہ یہ ہو جاتا، یہ ہونے کی امید ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ مثال دے رہا ہوں، ترجی کی مثال. ترجی یعنی امید، ترجی یعنی امید ہے. ترجی کی مثال ہے لعل الصدیق یزورنا، لعل الصدیق یزورنا، امید ہے کہ میرا دوست ہم سے ملنے آ جائے گا. ٹھیک ہے. کل ہم گئے جامع اہل بیت کی میٹنگ میں، علماء کی کانفرنس میں. وہاں آپ کے مدیر اعلیٰ یا سرپرست کہہ لیجئے مولانا قمر حسنین صاحب بھی تھے، اور بھی دوسرے علماء تھے. تو کچھ علماء ہمارے بہت مشفق، قریب، دور دراز سے تشریف لے آئے. میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ رک رہے ہیں تو کل آئیے گا. ٹھیک ہے. یا میں نے کہا مثلا قمر بھائی کے ساتھ تشریف لائیے گا، اس بہانے قمر بھائی ہمارے گھر آ جائیں گے. تو میں نے خواہش ظاہر کی، اور دل سے خواہش ظاہر کی. اب آج ہم آئیں اور اپنے گھر پہ کہیں کہ لعل فلان یزورنا، کاش کہ فلاں صاحب ہمارے بزرگ آ جاتے ہمارے گھر. امید تھی. کبھی کبھی کاش کا بھی ترجمہ کر دیتے ہم، مگر یہاں بہتر لفظ امید ہے. امید ہے کہ فلاں صاحب آئیں گے. لعل الصدیق یزورنا. ٹھیک ہے. یا دوسری مثال اشفاق والی، لعل الداء عزال، عزال کہتے ہیں سخت، جان لیوا. لعل الداء عزال، امید ہے کہ یہ درد جو ہے
یہ تکلیف جو ہے وہ جان لیوا ہے، یعنی اب یہ مریض جو ہے وہ بچنے والا نہیں ہے، ایسی تکلیف میں مبتلا ہے. تو یہاں پر اشفاق، شفقت سے، درد میں انسان کہہ رہا ہے، ترس کھا کے کہہ رہا ہے. تو لعل ایک ترجی کا معنی رکھتا ہے اور ایک اشفاق کا، لیکن اشفاق کا معنی مشہور نہیں، ترجی کا معنی مشہور معنی ہے. اب آ جائیے گا الاسلو، مسئلہ نمبر 83. الاصل، مجھے بہت سی چیزوں میں وضاحت پیش کرنے دل چاہتا ہے، آپ سے سوالات کرنے دل چاہتا ہے، مگر ٹائم کم ہے، آدھے گھنٹے میں درس کو سمیٹنا ہوتا ہے، لہٰذا میں بہت سی وضاحتیں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہوں. اس کے بعد ہے مسئلہ نمبر 83. الاصل فی خبر ان و اخواتها ان یکون مؤخرا عن اسمها ما لم یکن ظرفا او مجرورا بالحرف. یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں ان اور اخوات ان میں، ایک مبتدا اور ایک خبر ہے. مبتدا اس کا اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خبر. کہتے ہیں کہ اصل تو یہی ہے ان کے اسم میں اور خبر میں کہ اس کا اسم جو ہے پہلے آئے، خبر بعد میں آئے. الاصل فی خبر ان کی خبر میں کیا اصل؟ کیا یکون مؤخرا اسمها، کہ اسم سے مؤخر ہے، اسم کے بعد آئے. کب؟ کہ جب خبر ظرف اور جار مجرور نہ ہو. لیکن اگر خبر ظرف اور جار مجرور ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یقدم، مسئلہ نمبر 84. یقدم خبر ان و اخواتها علی اسمها جوازا. کچھ جگہوں پہ ان کی خبر کا مقدم ہونا جائز ہے اور کچھ جگہوں پہ واجب ہے. کہاں جائز ہے کہاں واجب ہے سنیے. یقدم، یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اصل خبر ان میں کیا ہے کہ بعد میں آئے، اسم پہلے آئے، سوائے اس صورت کے کہ جب خبر ظرف یا جار مجرور ہو. اب جار یا مجرور ہو، ظرف ہو، تو اس کا کیا مسئلہ آپ بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ خبر ان اور اس کے اخوات اسم پر، یہ دیکھیے گا کیا ہے یہاں کیا لکھا ہے، ان زیدن عالم. زیدن مبتدا ہے، اسم ہے پہلے آیا. اب اگر یہ ان فی الدار زیدن ہو جائے، فی الدار زیدن، ٹھیک ہے، ان زیدن، سوری زیدن کہہ رہا ہوں میں، زیدن، ان زیدن فی الدار. تو یہاں پر کیا ہے، ان زیدن فی الدار کہیں گے یا ان فی الدار زیدن کہیں گے، یا مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ ان فی الدار رجلن، ان فی الدار رجلن. نظر آ رہا ہے، ان فی الدار رجلن. تو ان رجلن فی الدار کہیں یا فی الدار رجلن کہیں گے، کیا کہیں گے، یہ سوال ہے. فرماتے ہیں کہ ابھی بتا رہے ہیں یہ کہ کیا کہیں گے. یہ تو بتایا تھا کہ جب فی الدار نہ ہو، ان نہ ہو، سوری اندکا نہ ہو، یعنی ظرف اور جار مجرور نہ ہو، تب ضروری ہے کہ خبر پہلے آئے، خبر بعد میں آئے، اسم پہلے آئے. لیکن اگر خبر ظرف یا جار مجرور ہو تب کیا ہے، تو اس کا مسئلہ تھوڑا الگ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یقدم خبر ان واخواتها علی اسمها جوازا، جائز ہے خبر ان کو اس کے اسم پر مقدم کیا جائے. کب؟ اذا کان ظرفا او مجرورا بالحرف، کہ جب خبر ظرف یا جار مجرور ہو، والاسم معرفتن، اور اسم معرفہ ہو. یہ والی مثال، والاسم معرفتن ان فی الدار زیدن، یہاں پر ان فی الدار زیدن کہنا جائز ہے.
چونکہ زیدن معرفہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں زیدن معرفہ ہے. تو اب یہاں پر انا زیدن فی الدار بھی کہہ سکتے ہیں اور انا فی الدار زیدن بھی کہہ سکتے ہیں. جواز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں صورت صحیح ہے. اس کے بعد اور کہاں جائز ہے؟ او نکرتن یسوغ الابتداء بها. رجل جیسے ہے نا، رجل نکرہ ہے، لیکن اگر اسی رجل کے ساتھ کوئی ایک ایسی چیز آ جائے جو اس رجل کو خاص کر دے، کسی حد تک اس کے دائرے کو محدود کر دے، خاص نہ بھی کرے تو دائرے کو محدود کر دے. آپ نے کہا رجل، تو دنیا میں اگر 3 ارب رجل ہیں تو وہ سب آ جائیں گے. جب رجل عالم کہا تو دنیا کے 2.5 پونے 3 ارب لوگ خارج ہو جائیں گے اور ان کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے کہا جا رجل، ایک مرد آیا ہے، مدرسے میں ہے، طلاب ہیں، طلاب سے کہا ایک مرد آیا، تو اس خبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ارے آیا ہوگا کوئی. لیکن اگر کوئی کہے جا رجل عالمون، تو جتنے بچے اوپر روم میں بیٹھے ہوئے ہیں فوراً جائیں گے، دیکھیں گے نہیں کون عالم صاحب آئے، عالم دین، ان سے ملیں، کوئی فائدہ ہے اس خبر کا. تو جب نکرہ میں کوئی ایسی چیز بڑھا دی جائے کہ وہ خاص ٹائپ کا بن جائے تو اس کو کہتے ہیں نکرہ مسوغہ. مسوغہ یعنی اب اس کو مبتدا بنانا جائز ہے، سمجھ لیجیے آپ. تو یا تو آپ مثلا آپ نہیں کہہ سکتے رجل جا، ٹھیک ہے، رجل مبتدا، آپ کہیں رجل عالم جا، مرد عالم آیا، تب فائدہ ہے. خوب، بہت معذرت آپ لوگوں کے سارے سوال میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنی بات مکمل کرنا ہے. میری توجہ میٹر میں ہے کہ میٹر ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، کہیں منظم طریقے سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ رجل جا، کوئی فائدہ نہیں. رجل عالم جا مبتدا خبر میں اگر آپ لے لیے رجل عالم جا تو کوئی خبر کا کوئی فائدہ بھی ہے. تو جب رجل کے ساتھ عالم لگ گیا تو اسے کہتے ہیں مسوغہ، نکرہ مسوغہ. فرماتے ہیں کہ 2 صورت میں جائز ہے. کتاب میں دیکھیے گا، 2 صورت میں جائز ہے خبر کو مقدم کرنا اسم پر. یا تو پہلی بات تو یہ تو پتہ ہی ہے کہ خبر جو ہے ظرف جار مجرور ہو. اب اس میں پہلی صورت جو ہے خبر ظرف اور جار مجرور کے ساتھ یا تو اسم معرفہ ہو جیسے زیدن، یا نکرہ مسوغہ ہو، اور نکرتن یا اسم خبر جو ہے وہ ظرف جار مجرور ہے، اسم یا نکرہ ہو، نکرہ مسوغہ یا معرفہ. نکرہ مسوغہ کیا ہے؟ او نکرتن یسوغ الابتداء بها، یا نکرہ ہو ایسا کہ اس سے ابتدا کرنا جائز ہو، صحیح ہو. یسوغ الابتداء بها سمجھ میں آ گیا؟ یعنی جس کو مبتدا بنایا جا سکتا ہو، یعنی مسوغ ابتدائیت رکھتا ہو. نکرہ مسوغہ کہلاتے ہیں. جیسے ان عند اللہ ثوابا، ان عند اللہ الثوابا. الثوابا جو ہے وہ انا کا اسم ہے، عند اللہ چونکہ ظرف ہے لہذا ان الثوابا عند اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ان عند اللہ الثوابا بھی کہہ سکتے ہیں. ان الثوابا عند اللہ اور ان عند اللہ الثوابا دونوں صحیح ہے. دوسری مثال ان فی الجنت نہرن من لبن. یہ من لبن صفت ہے نہرن کے لیے. نہرن نکرہ ہے. کیا ہے نہرن؟ نکرہ ہے، یعنی ایسی نہر کے جو دودھ کی ہو. جنت میں دودھ کی نہر ہے تو دودھ کی ہوتی ہے، دودھ کی ہو، یہ صفت ہے نہر کے لیے. کیسی نہر؟ جو جس کی صفت یہ کہ دودھ والی ہو، سفید ہو، ٹھیک ہے، بالکل سفید دودھ کی طرح. تو یہاں انا فی الجنت کہنا جائز ہے. نہرن اس کا اسم ہے انا کا، مگر بعد میں ہے. ہو تو پتہ چلا کہ خبر جب ظرف یا جار مجرور ہو تو پھر
اس کا اسم بعد میں آ سکتا ہے، خبر اسم پر مقدم ہو سکتی ہے، یا تو اسم معرفہ ہو تب، یا اسم نکرہ مسوغہ ہو تب۔ آواز کٹ رہی ہے؟ ابھی آواز بہتر ہے؟ خوب، حل ہو گیا میٹر؟ اب آ جائیے، ایک چیز اور بتا رہے ہیں، یقدم خبر انا واخواتها علی اسمها، یہ تو اسم معرفہ کی بات تھی، یا اسم جب نکرہ مسوغہ ہو، یعنی وہ نکرہ جس کے ساتھ کچھ صفت وفت آئی ہوئی ہو۔ لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر اسم کے اوپر خبر کا مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ گفتگو کرتے کرتے اگر بات کٹ گئی، میٹنگ آئی ڈی ختم ہو گئی ٹائم، تو پھر اگلے درس میں انشاءاللہ مکمل کر دوں گا اس کو۔ کہاں واجب ہے کہ خبر کو مقدم کیا جائے؟ یقدم خبر انا واخواتها علی اسمها وجوبا، مقدم کیا جائے گا خبر انا اور اس کے اخوات کو اسم پر وجوباً۔ کب؟ نمبر ایک ڈالیے گا جلدی سے، اذا کان ظرفا ومجرورا بالحرف والاسم نکرۃ لا مسوغ لها، کہ جب خبر ظرف اور جار مجرور ہو اور اسم ایسا نکرہ ہو کہ جس کا کوئی مسوغ نہیں ہے، نکرہ غیر مسوغہ۔ باقی چیزیں انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔